सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है जी इरफान अहमद खान साहब। और खान साहब, क्या यूरोपियन यूनियन के आजकल फैसले चल रहे हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। हमारे साथ यूरोपीय यूनियन में आजकल ज्यादातर तो एक तो बरतानिया के वापस आने को जो पिछले डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया के मामला के अंदर, उनके अंदर ही इनको ये वाजे हो गया कि यूरोप को एक राय रखनी चाहिए और अमेरिका की राय के पीछे चलना जो है वो अब हालात ऐसे नहीं रही, उतना सूदमंद साबित नहीं रहा। और मशक्की यूरोप और ममालिक जो है वो इस मामले में अपनी एक राय रखते हैं और अब वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर है तो ज़ाहिर है उनकी बात को भी सुनना पड़ता है। और अब बहुत सारे फैसले करने में जो है मशरकी ममालिक ने उनकी मुखालफत की और उनके रोके रहे। अब भी यूरोपीय यूनियन में उनके जो लोग जर्मनी के अंदर आबाद हैं, बड़ी तादाद यहाँ आबाद है, क्योंकि ये रिपोर्ट पड़े हुए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, वो फिगर में ज़हन में नहीं रहे, मैंने नोट किए थे। लेकिन जर्मनी के अंदर एक बड़ी तादाद बरतानिया के लोगों की यहाँ आबाद है और यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद मुसलसल उसमें जो इजाफा हुआ है वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल मजीद कितने लोग आ रहे हैं। तो एक सर्वे करवाया गया है, ये ऐसा लगता है कि तैयारी है बरतानिया को दोबारा यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की। और इस बारे में उन्होंने जो सर्वे करवाया उसके मुताबिक जो लोग यहाँ आबाद है वो इस फेवर मतलब इस 100% लोग इस फेवर में है कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन का मेंबर दोबारा बनना चाहिए या मेंबरशिप नहीं छोड़नी चाहिए। और अब भी उनको दोबारा जितने जल्दी मुमकिन हो उनको मेंबर बना लिया बनना चाहिए। तो ये एक नई डेवलपमेंट जो है, एक माहौल जो है इस किस्म का बनाया जा रहा है। लेकिन बाहर बरतानिया में कहा यही जा रहा है, बरतानिया के लोग हैं वहां पर भी राय अमा जो है बदल चुकी है, लोग यूरोपीय यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लार्ड को रेफरेंडम करवा के ये लोग बाहर निकले थे। अब वहां पर भी रेफरेंडम करवाना पड़ेगा और रेफरेंडम तभी मुमकिन है जब नए इंतखाबात हो जाए, नई गवर्नमेंट बन जाए या नया प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अब अगस्त एंड में या सितंबर में, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई जो है ये ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और बाकी यही है कि भाई यूरोपीय यूनियन जो है इस तरफ आ रही है कि जो नेटो है, जरूरी नहीं कि हम नेटो की हर बात के अंदर हाँ में हाँ मिलाएं या नेटो का एक बड़े इत्तेहादी पार्टनर बन सकें, बल्कि यूरोपीय यूनियन की अपनी एक राय होनी चाहिए और उसको जो है वो नेटो की राय पर ज्यादा मुकदम समझा जाए। इस किस्म की न्यूज आजकल पढ़ने को मिल रही है, इससे ज्यादा तो कोई ऐसी यूरोपीय यूनियन की खबर ऐसी और नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें। हाँ सर, ये बताइए कि यूरोपीय यूनियन में इस वक्त खबरें तो बड़ी गर्म है कि वापस आ जाएगा इंग्लैंड, लेकिन कितना अरसा लग जाएगा, अभी क्या ख्याल है? मेरा ख्याल कम से कम 2 साल तो लग जाए। अच्छा, 2 साल अभी लग सकते हैं, ये सारा जो भी सिस्टम है वापसी का ना। देखिए डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा तेजी से करेंगे, सवाल तो ये है कि सबसे पहले बरतानिया की तरफ से एक दरखास्त आनी चाहिए और दरखाने उसके लिए भी बरतानिया की हुकूमत को कोई ना कोई ग्राउंड देनी पड़ेगी। कहा यही जा रहा है कि रेफरेंडम करवाया जाएगा और क्योंकि पहले रेफरेंडम करवा के निकले थे, अब रेफरेंडम करवा के भाई नहीं, अब ज्यादा लोग चाहते हैं कि भाई हम बरतानिया यूरोपीय यूनियन में आए, तो फिर दरखास्त दी जाएगी, फिर यूरोपीय यूनियन में बहस होगी और वो मनाया जाए। वो मुमकिन है कि यूरोपीय यूनियन जल्दी तेजी से क्लियर करता चला जाए, क्योंकि निकलना भी इतना आसान नहीं था कि फौरी तौर पर निकल गया, तो बहुत टाइम लगा था। इसलिए कहा ये अंदाजा यही है कि अगर बरतानिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना तो उसको कबूल करने में भी 2 साल तो लग ही जाएंगे। हाँ सर, पहले रेफरेंडम होगा फिर वो एप्लीकेशन देंगे। वो ख्याल तो यही किया जाता है कि हाँ बरतानिया को कोई ना कोई बनानी पड़ेगी ना अपनी, हम यूरोपीय यूनियन में दोबारा आना चाहते हैं, किस बेस पे आना चाहते हैं, उसके लिए लाजमी आवाम को मुतमईन करने के लिए रेफरेंडम करवाएंगे वहां पे। लेकिन खान साहब, बाहर निकलने में तो बड़े साल लग गए, तो ये वापसी जिस तरह आप बता रहे कि यूरोपीय यूनियन भी जल्दी एग्री हो जाएगी, तो रेफरेंडम के बाद इतना बड़ा फिर इशू बाहर निकालने के लिए निकलने में देर इसलिए लगी थी कि बरतानिया का जो स्टेटस है उसको क्या स्टेटस दिया जाएगा। बरतानिया दुनिया का एक अहम मुल्क है, यूरोप का अहम मुल्क है, एक इत्तेहादी मुल्क है, तो उसको फिर किस स्टेटस के साथ डील किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला था
جس طرح بہت سارے ممالک سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے ہے، یورپی یونین کے ممبر نہیں ہے، لیکن ان کو ایز اے یورپین یونین کے برابر ڈیل کیا جاتا ہے. ان کے کسٹم فری چیزیں ان پہ آتی ہیں، ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں لگی ہوئی. ان کو ایز اے ڈیل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے یورپی یونین. تو برطانیہ بھی یہ اسٹیٹس چاہتا تھا اس وقت، اس زمانے میں، لیکن کیونکہ یہ جس طریقے پر نکلا تھا اس وقت یورپ کے بہت سارے ممبر ملک ہیں وہ ناراض تھے ان کے اس بات پہ، وہ اس کو اسٹیٹس دینا نہیں چاہتے تھے. اس لیے پھر یہ ہے کہ یورپی یونین کے جو پیسے دینے سے جو ہر ملک میں ایک اپنا حصہ دینا ہوتا ہے، اس کے اندر برطانیہ کے ساتھ کافی اختلاف تھا. وہ برطانیہ کی کافی بڑی پیمنٹیں رکی ہوئی تھی، اس وجہ سے نکلنے میں جو کافی وقت لگا تھا، لیکن داخل ہونے میں تو اتنا وقت نہیں لگے گا جیسا نکلنے میں نہیں لگا تھا. اچھا، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے اور ابھی انہوں نے جواب سن لیا کہ ابھی ٹائم لگے گا. مجھے لگ ایسے رہا ہے کیونکہ جرمنی میں یا یورپ میں لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کب تک یہ ہو جائے گا. آپ کے خیال میں جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ انگلینڈ جا کے اچھی زندگی گزارتے ہیں یہاں کی نسبت، یا وہاں پہ خوش رہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر بندے کے اپنے اپنے وہ حالات ہوتے ہیں. بعض کی فیملیز وہاں ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، جن کی پرانی فیملی برطانیہ میں آئی ہوئی ہے. اس بیس پہ بھی بہت سارے لوگ واپس چلے گئے تھے. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نسل یہاں سے گئی تھی جرمنی سے وہاں جا کے آباد ہوئے تھے، ان کے بچے اب جب اپنے خود پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، خود اپنے روزگاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ واپس جرمنی آ رہے ہیں. 8-10 لوگ ایسے میرے علم میں ہیں نوجوان جو یہاں کے اسکولوں میں، بیسک اسکول میں جرمنی میں کیا تھا، والدین کے ساتھ وہاں چلے گئے، وہاں پڑھائی کی ہوئی ہے، لیکن اب جرمن کمپنیوں میں کے اندر وہ یہاں پر ملازمت تلاش کر کے باقاعدہ یہاں دوبارہ واپس شفٹ کر گئے. اچھا خان صاحب، ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے یا 65-60 سے اوپر ہے اور انگلینڈ میں بڑے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یا تو آپ کے پاس کونسل کا گھر ہو، اگر پرائیویٹ گھر ہے تو جرمنی کی طرح آپ اچھی زندگی نہیں وہاں پہ گزار سکتے، کیونکہ میں کافی اس پہ دیکھتا رہتا ہوں. جس طرح جرمنی میں ایک منگ آپ کو ایک گھر مل جاتا ہے، 2 لوگ بھی صاف ستھرے ماحول میں رہ سکتے، وہاں پہ ایک کمرہ لینا پڑتا ہے اور پھر واش روم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو 60-65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ تھے وہ جرمنی واپس آئے، جرمنی سے انگلینڈ سے جرمنی واپس آئے ہیں، میرے علم میں ہے. خان صاحب، تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. یہ حملے چل رہے ہیں، ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کبھی بحرین پہ حملہ، کبھی ایران پہ حملہ، کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں، اس سارے کے باوجود معاہدہ قائم ہے اور معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے دونوں پارٹیاں تیار ہیں. اب بھی منگل کے دن جو ہے قطر کے اندر جہاں سے بات ختم ہوئی تھی، لاس مذاکرات ختم ہوئے تھے، اب آگے فردر قطر میں ایران اور پاکستان، ایران اور امریکہ کے وفد جو ہے وہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا. بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے. جو امریکہ کی دھمکیاں ہیں اس کا جواب دینا اور بات ہے، لیکن عملی اقدام اٹھانا بالکل اور ایک اور جیسے کہنا چاہیے ہوتا ہے. ایران نے جو قدم اٹھایا ہے اپنا ہرمز کے بارے میں، دیکھیں تو اس معاہدے کا یہ حصہ ہے کہ اپنا ہرمز کھول دی جائے گی اور اس کا سٹیٹس کیا، جو پرانا سٹیٹس تھا وہ بحال ہوگا. ہاں، 60 دن کے بعد اگر ایران اس میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو وہ 60 دن میں جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر وہ مطلب فیصلہ ہوگا کہ بھئی اس کا سٹیٹس کیا ہے، فردر سٹیٹس کیا ہوگا. ابھی 60 دن جو ہے وہ اپنا ہرمز کھلی رہے گی. اس پر معاہدہ ہو جانے کے بعد ایران نے شرط رکھ دی کہ بھی ہر جہاز جو وہاں سے گزر ہے وہ ہمیں رجسٹرڈ ضرور کروائے، کیونکہ پہلے کے معاہدے میں یہ بات شامل نہیں تھی. اور جہاں سے یہ بات بگڑی ہے وہ سنگاپور کا جہاز تھا جس کے اوپر سنگاپور کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تجارتی جہاز تھا، اور ابھی وہ عمان کی جو سرحد ہے یا عمان کا جو سمندری ایریا ہے ابھی اس میں تھا، ڈائریکشن اس کی ایران کی طرف تھی، ہرمز کی طرف تھی، اور اس پر ایران نے جو ہے وہ چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا ہے.
اس کو وارننگیں جاری کرنی شروع کر دی تھی. جب وہ نہیں رکا تو پھر اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اور ایران کے اس حملے کو میں اسٹیشن کو نہیں جانتا، لیکن جو انٹرنیشنل کہا جا رہا ہے، جو پڑھنے میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایران کا یہ اقدام جو ہے وہ خلاف ورزی تصور کیا جا رہا ہے. یہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اور پھر اس کے جواب میں امریکہ نے جو قدم اٹھایا اس کو بھی لوگ مغربی دنیا پسند نہیں کر رہی. کیونکہ یا تو وہ اتحادی ہوتا یا امریکہ کا، یا امریکہ کا کوئی شپ ہوتا تب تو امریکہ اس کو ایسا قدم اٹھاتا. ایک پرائیویٹ شپ کے لیے بہانہ بنا کے امریکہ نے یہ قدم اٹھا کے وہاں پہ بمباری کا راستہ جو ہے، جو ان کے سرک وغیرہ جزیرے ہیں وہاں پر انہوں نے بمباری کی. تو اس معاملات میں دونوں کو دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ دونوں کو تعامل معیاری سے اپنا جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اس میں دونوں کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. جہاں تک اپنائے ہرمز کے آگے کا مسئلہ ہے، 60 دن کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں بھی عمان جو ہے، عمان وہ تیار نہیں ہے. وہ یہ نہیں مانتا کہ ہاں بھی ہم کھل کر یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے اوپر نئی اتھارٹی بنائیں گے یا ہم اس کے لیے کوئی ٹول سسٹم رکھنے کے خیال میں ہے. پاکستان نے بھی ایک اس کی فیور نہیں کر رہا. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جو خلیج ممالک ہے وہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ اس ایریے کے اندر، اور اسی کو پاکستان سپورٹ کرے گا کہ وہاں پر کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ قائم کیا جائے. لیکن ایران لگتا ہے کہ وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر اس نے کوئی اپنا ہرمز کے لیے جو خلیج فارس کی کوئی نئی اتھارٹی وہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ فیصلہ کر چکا ہوا ہے اور اس کو وہ لاگو کرنے کے لیے جو ہے ماحول بنا رہا ہے. اور لیکن اس کی سپورٹ دنیا کی ابھی تک کو دنیا سے حاصل نہیں ہوئی. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پیچھے لوگ ایک دوسرے کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اور کیونکہ بقول ایران کی یہ ہے کہ بحرین سے ہی اڑتے ہیں، بحرین کے اڈے استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ وارننگ بحرین کو بہت سخت جاری کیا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ بحرین کو پر ہمیں سخت قسم کے اقدامات اٹھانے پڑے. وہ بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اس کی آبادی زیادہ شیعہ ہے لیکن حکمران وہاں پر سنی ہے. تو وہاں پر اگر جو عوام کی حمایت ہے وہ ایران کو حاصل ہے، صرف حکومت جو ہے وہ سنیوں کی ہے. تو اگر انہوں نے امریکہ کی مزید امداد جاری رکھی تو ممکن ہے کہ پھر بھی ایران جو ہے وہاں پر سخت اقدامات اٹھائے، کیونکہ اس ایسے سخت اقدام کے لیے اس کو عوام کی سپورٹ کا مقصد وہاں کی حاصل ہوگی. اس لیے سلطنت وہ جو ہے بحرین، ان کو بھی دیکھ بھال کر جو ہے امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. اور یہ صورتحال وہاں اس وقت درپیش ہے. جو خلیج کے تعاون ممالک بٹ گئے ہوئے ہیں، بعض امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بعض امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، یا کم از کم اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جو اس وقت اپنے اڈے وغیرہ استعمال کرنے کی امریکہ کو اجازت نہیں دے رہا. لیکن یہ ہے کہ بحرین یا کویت چھوٹے ممالک ہیں جو ٹوٹلی امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، ان کا ایڈوانٹیج حاصل ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ایسے حملے کرنے پر سکتا ہے. لیکن منگل کے بعد بات یہ شروع ہو جائے گی تو ممکن ہے پھر یہ کام بھی لازمی بات ہے خلاف ورزی کا، اس پر زیادہ کہنا چاہیے ایجنڈے کا اہم حصہ ہوگا، تو پھر سب کو نہ کوئی حل جگہ نکالا جائے گا. چلے بہت شکریہ خان صاحب. چلیے یہ تھے عرفان احمد خان صاحب. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یورپی یونین یہ معاہدہ ہو جائے گا، سمجھیں کہ کسی وقت بھی آپ کو بہت بڑی خبر مل جائے گی. جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جرمنی جانا چاہیں یا جرمنی سے انگلینڈ شفٹ ہونا چاہیں، ان کے لیے بڑی ایک اچھی خبر آنے والی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.